बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 18 दिसंबर और बुध का दिन हो चुका है। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल अब लम्हे ब लम्हे बदल रही है। जो इससे पहले सोचा जा रहा था कि पता नहीं इमरान खान की रिहाई कब तक होगी, शायद महीनों की गेम है या सालों की गेम है, अब हालात इस कदर बदल रहे हैं कि यूँ लगता है कि शायद हफ्ते भी नहीं, ये दिनों की गेम होकर रह गई है। जियो न्यूज़ ने जिस तरह से ट्रंप की टीम के एक अहम रुकन उनके ऊपर अपनी तरफ से एक हमला करने की कोशिश की, वो एक्चुअली हमला नून लीग पर हो गया। नून लीग वो जिसकी गोद में जियो न्यूज़ बैठा है, जंग ग्रुप बैठा है, उसकी एक लंबी तारीख है, किस तरह अरबों रुपए के मफादात लिए जाते हैं सरकारी खजाने से। हुकूमत की गोद में बैठकर खुदकश हमला कर दिया उनके ऊपर। शायद वैसे तो ट्रंप की टीम या ट्रंप जो है उसकी तवज्जो इस तरफ ना जाती कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है, सियासी जो यहाँ पे असीरान है उनके साथ क्या हो रहा है, जमहूरियत का क्या हाल है, आज़ादी इज़हार राय का क्या हाल है। लेकिन जियो न्यूज़ की एक छोटी सी हरकत ने नून लीग की खुशनुदी की खातिर, जिस तरह वो करते होते हैं, ज़ाती हमले करते हैं, इमरान खान पे बहुत सारे ज़ाती हमले करते हैं। उनका जो एक कार्टूनिस्ट है खालिद खान, इंतहाई घटिया किस्म के रोज़ाना की बुनियाद पे वो इमरान खान के कार्टून्स बनाता है, तज़लील करने की कोशिश करता है। एक और साबिर नज़र है, वो भी यही काम करता है। लेकिन जियो न्यूज़ को अब तक जो है ना वो फ्री हैंड मिला हुआ था, कोई मसला नहीं था। लेकिन जैसे ही ट्रंप की टीम के अहम एक रुकन रिचर्ड ग्रेनेल, उनको जैसे ही अपॉइंट किया ट्रंप ने खसूसी एलची के तौर पे, और वो खसूसी एलची उनको लगाया है शुमाली कोरिया के मामलात पे, वेनेजुएला के मामलात पे, जहाँ जमहूरियत का मसला है, जहाँ बिल्कुल वही मसला है जैसे पाकिस्तान के हालात हैं। जैसे यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे यहाँ जमहूरियत को दिन ब दिन तबाह बर्बाद किया जा रहा है, आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटा जा रहा है, सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कत्लेआम कर दिया जाता है। और जो कोई सवाल करे सहाफ़ी या कोई बताए, रिपोर्ट करे कि यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे गोली चली थी, तो उनके खिलाफ जो है वो JITs बना दी जाती हैं। उसमें एजेंसियों के लोग डाल के कहा जाता है कि आप लोगों को पॉइंट आउट करें कि इन्होंने ये खबर की है, कि इन्होंने हुकूमत, रियासत, इदारों के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है, इनको पकड़ा जाए। लेकिन अब खुद पकड़े गए हैं। जियो न्यूज़ के उस हमले के बाद अमेरिका से जवाबी तौर पर डिजिटल ड्रोन हमले जारी हैं, और ये बड़े खतरनाक हमले हैं, ये मामूली चीज़ नहीं है। लेकिन ट्रंप के इंतहाई जो करीबी लोग हैं, जिनके साथ एलॉन मस्क का भी रब्ता है, और एलॉन मस्क इस वक्त ट्रंप के इतने करीब हैं कि शायद ट्रंप की अपनी बीवी भी उसके इतनी करीब ना हो। हर जगह पे आपको एलॉन मस्क नजर आएगा उसके साथ। कोई काम है अमेरिका में, कोई नया इनिशिएटिव लेना है, कुछ भी करना है, एलॉन मस्क उसके साथ है। और वो लोग एलॉन मस्क के भी बहुत करीब हैं। और एलॉन मस्क इस वक्त दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी आप कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो इस समय है। और डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा उनके पास पावर है, क्योंकि एक्स दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है न्यूज़ का, वो एलॉन मस्क की मलकियत है। और एलॉन मस्क एक ट्वीट करता है, चंद ही मिनट लगते हैं तो 50 मिलियन 100 मिलियन उसके व्यूज हो जाते हैं, यानी 5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों तक वो ट्वीट पहुंचती है। तो अगर एलॉन मस्क ने भी ट्वीट कर दिया, ड्रोन हमला कर दिया डिजिटल वाला, तो उसके बाद इनका क्या हाल होगा, जो पाकिस्तान के अंदर 16 फरवरी से एक्स को बंद करके बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आती, अदालतों में जाके कह दिया जाता है कि जी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो उस वजह से हमने इसको बंद किया हुआ है। तो हालात आगे इनके लिए मजीद खतरनाक होंगे, क्योंकि ये हमले रुक नहीं रहे। ये तकरीबन 1.5 दिन पहले ये शुरू हुए थे। मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ कि अब तक कौन कौन लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। अमेरिका से, जो ट्रंप के बहुत करीबी हैं या अमेरिका के बहुत इंपॉर्टेंट लोग समझे जाते हैं, कोई साबिक स्टेट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, कोई साबिक सहाफ़ी रहा है और अब ट्रंप के बहुत करीब है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डैरन जे बीटी। ये साबिक स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं, ऑफिशियल रह चुके हैं, और अब ये सहाफ़त कर रहे हैं। इन्होंने भी एक ट्वीट किया है इमरान खान के हवाले से, और उस ट्वीट के बाद जो सिचुएशन बदली है कि और बहुत सारे कांग्रेसमैन भी उनके साथ ऐड हो, क्योंकि ज़ाहिर एक साफ़ी है, जो साबिका साफ़ी होते हैं उसके ताल्लुकात भी बहुत सारे होते हैं, ऊपर से स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल भी रह चुके हैं। रो खन्ना एक कांग्रेसमैन है, उन्होंने 6 घंटे पहले ट्वीट किया है इमरान खान के हवाले से, जो रिचर्ड ग्रेनेल ने ट्वीट किया था आज से तकरीबन 1.5 दिन पहले। जो जियो न्यूज़ ने ट्वीट की थी ना कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनेल ट्रंप के खसूसी एलची मुकर्रर, अब ट्रांसलेटेड बाय गूगल का ऑप्शन तो ऊपर आ रहा होता है, और गूगल का तर्जमा करके उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके किसी ने उन तक पहुंचाया है, या खुद उन्होंने मतलब देख लिया होगा, लोगों ने उनको टैग इतना किया था। उन्होंने उसको जब कोट करके तस्वीर के साथ उस पर लिखा, आई से इट अगेन, जियो न्यूज़ उर्दू, फ्री इमरान खान। कि जियो न्यूज़ को उन्होंने कहा कि मतलब मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो गे कहकर। मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी में तो आप बना सकते हैं ना एक माहौल कि जनाब वो जी खुद गे, जिस तरह माहौल बनाया भी जा रहा है। वो PTV पर जो माशाल्लाह भर्ती किए गए हैं सहाफ़ी, 10-10 12-12 लाख रुपए महीना लेने वाले, वो जिस तरह खातून सहाफ़ियों पे हमले कर रहे हैं, जिन्होंने एक सिंपल सा मजाक किया इसके ऊपर कि लो जी हुकूमत के साथ क्या हो गया, आया जो गोरी, इस तरह के मजाक किए, और वो सहाफ़ी नीचे आके कहते हैं कि आप तो हम जिस परस्ती के जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी आप हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के हमले कर रहे हैं। तो खैर रिचर्ड ग्रेनेल ने जब ये ट्वीट किया, शायद उनका कोई ट्वीट इतना ज़्यादा नहीं देखा गया। 7.7 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, यानी 70 लाख उनके व्यूज़ हो चुके हैं, और इस पे 69.2 के यानी 69,200 से ज़ायद उनके लाइक्स हो चुके हैं, और 5,000 से ज़्यादा कोट हो चुके हैं।
اور 35,000 سے زیادہ اس کے ری پوسٹ ہو چکے ہیں، بک مارک بھی بہت ہوئے، بہت زیادہ وائرل گیا. اور اس کے نیچے جن لوگوں نے کوٹ کیے، لکھا چیزیں ساری، وہ الگ کہانی ہے. اس کے اوپر رو کھنہ کانگریس مین ہے، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا دس از بائی پارٹیسن فری عمران خان. اچھا، اس کو ڈینن جے بیٹی جو ہیں انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. اب ان کے اوپر بھی حملہ شروع کر دیا جیو نیوز کے امپلائز نے. اور وہ امپلائز جو نون لیگ کے امپلائز ہیں، وہ صحافی جن کو کہا جاتا ہے، جو گڑ کھاتے ہیں بڑا مشہور رائیونڈ کا، اور جو دن رات گالیاں دیتے ہیں پی آر او ریلوے لگنے کے بعد، انہوں نے جب اس کے اوپر اٹیک شروع کیا نا، تو اس کے اوپر کچھ انٹرنیشنل صحافیوں نے بھی کہا، کچھ پاکستانی صحافیوں نے بھی کہا کہ جناب جب سے انہوں نے یہ بات کی ہے اس کے بعد جیو اور اس کے امپلائز، اس گورنمنٹ کے امپلائز نے ان کے اوپر اٹیک شروع کر دیا ہے. اور ان کے بارے میں لکھا کہ یہ کون ہے، کہ یہ سابقہ صحافی رہے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے امپلائی رہے ہیں. اس کے بعد روکھنا نے بھی اس کو کر دیا، اور اس کو جیرن بیٹل نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا ہے. اچھا، اس سے پہلے جو مرتضیٰ حسین ہیں، ڈراپ سائٹ نیوز کے صحافی ہیں، جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے بہت ساری خبریں کی ہیں، سائفر کی خبر بھی انہوں نے کی تھی، انہوں نے بھی جب اس کو کوٹ کیا ایک کانگریس مین کو، اور کانگریس مین کا میں ذکر کرتا ہوں وہ کون ہے، ان کا کیا نام ہے. اچھا، اس کو مرتضیٰ نے جب کوٹ کیا تو اس کے بعد اس کو بھی جو ڈیرن ہیں انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا. اور اس کے اندر مرتضیٰ لکھتے ہیں کہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ عمران خان ایک سیلیبریٹی بن گئے ہیں امریکہ کے جو ریپبلکنز ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے اندر، کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگ بڑے الائنڈ ہیں، تو اس وجہ سے وہ عمران خان کے بھی حامی بن گئے ہیں، اور امید رکھیں کہ اب جاری رہے گا. اس کو بھی انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا. ایک اور ہے اکاؤنٹ فریم دا گلوب نیوز، اس میں انہوں نے ٹرمپ کے جو انسائڈر مین ہیں رچرڈ گرینل، ان کے حوالے سے جب لکھا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی جیو نیوز کے اس خودکش حملے کے بعد. جیو کے بارے میں خبر بھی آ گئی نا کہ جیو ماشاءاللہ سے $3 ملین 30 لاکھ امریکی ڈالرز 2013-14 کے اندر امریکہ سے مانگ چکا ہے کہ ہم پاکستان میں انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں پیسے دیے ہیں یو ایس ایڈ کے تھرو. اور اس کے حوالے سے جب امریکی ایک صحافی ہیں ریان گریم، انہوں نے کوٹ کر کے لکھا، وقاص صحافی ہیں ان کو، تو اس کے اوپر انہوں نے رچرڈ گرینل نے کہہ دیا ناٹ فار لانگ، کہ اب مزید یہ کام نہیں چلے گا. اور امریکی اپنے پیسوں کے معاملے میں اسپیشلی جو ایلان مسک ہیں، وہ تو دن رات ایک ہی چیز کا سیاپا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی کام ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں کہ امریکہ کا $1 بھی ہم غلط طریقے سے لگنے نہیں دیں گے، یہ عوام کا پیسہ ہے. یہ جس طرح عمران خان کہتے ہیں نا، یہی کام ٹرمپ کر رہے ہیں، یہی ایلان مسک کر رہا ہے، ان کا جو اس وقت سب سے قریبی آدمی ہے. اور اس کے اوپر رچرڈ گرینل نے بھی کہہ دیا ناٹ فار لانگ. اور جب وہ حساب لینے پہ آئے نا کہ یہ پیسہ کہاں گیا، کس نے دیا تھا آپ کو، اور یہ ساری جب ٹریل نکلے گی نا تو پھر لگ پتے جائیں گے جیو نیوز کو، جس نے اپنی طرف سے تو بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی، نون لیگ کی خوشنودی کے لیے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، یہاں پہ خاص ایک جو کمیونٹی ہے اس کے اندر کہ جی ایک گے ہے جو وہ عمران خان کی رہائی کے لیے بات کر رہا ہے. مطلب سوال آپ چیک کریں نا کہ ایک گے ہے تو اس کا نہیں بنتا کہ وہ کسی کی رہائی کے لیے بات کرے، انسانی حقوق کے لیے بات کرے، کسی جمہوریت کے لیے بات کرے، کیونکہ جی وہ گے ہے. تو پاکستان میں جتنے لوگ ماشاءاللہ سے گے ہیں، مطلب سوری یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، ایک تنزیہ طور پہ آپ کہہ لیں، یہاں پہ زنائی ہیں، مطلب یہ لفظ بڑا برا سمجھا جاتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بندہ اگر اس طرح کا غلط کام کرتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا حق ختم ہو گیا کہ وہ کسی کے بارے میں یہی نہ کہے کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے، یا اس کو رہا کر دو، یا جمہوریت کو خطرہ ہے، یا آزادی اظہار کی بات نہیں جی تم نے تو یہ بات کی تھی، یا تم تو اس طرح کے ہو، تم نے تو ایسی بات کر دی، اس طرح کا کام کر دیا. اچھا، تو پاکستان کے اندر ایک بندے نے بڑا خوبصورت سوال کیا، اس نے کہا یہاں پہ سرکاری سطح پہ بیٹھ کے جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں لوگوں کی، ان کے گھروں میں بیڈ رومز میں کیمرے لگتے ہیں، میاں بیوی کی ویڈیوز بنتی ہیں. اعظم سواتی والا مشہور آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے خود پریس کانفرنس کی تھی، ایک جج کے کمرے کے اندر ان کی مطلب میاں بیوی کا ایک کمرہ ہے پرائیویٹ، اس کے اندر ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ تو بہت نیکی کا کام ہے، اسلام بڑی اجازت دیتا ہے، اگر گے کی اجازت نہیں ہے، وہ اس میں حدیثیں آ گئی نا، فتوے نکالی نون لیگ اور اس کے حامیوں نے، انہوں نے کہا اس کی تو بہت اجازت دیتا ہے. اور جیسے کچھ عرصہ پہلے عارف الوی سابق صدر ہیں جو پی ٹی آئی کے رہے، انہوں نے ایک صحافیوں کے ملاقات کے اندر انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ ایک دفعہ مجھ سے ملنے آئے، اور ساتھ ایک اور اہم افسر بھی تھے ریٹائر ہو گئے، ندیم انجم صاحب. تو وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو عمران خان کے بارے میں بات شروع ہو گئی. ان کا یہ تو پلے بوائے رہا ہے، یہ تو اس طرح کا رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی باتیں کرنے والی آپ مطلب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایک آرمی چیف ہوتے ہوئے آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں شروع ہوئیں. کہتے جب بات ہو رہی تھی تو پھر تھوڑے بعد باجوہ صاحب کہتے ہیں وہ اسد عمر کی بھی میرے پاس ویڈیو ہے، وہ فلانے کی بھی میرے پاس ویڈیو ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا کا چھٹا بڑا ملک جس کی 5ویں چھٹی بڑی فوج ہے، نیوکلیئر طاقت، ایٹم بم، اور اس کا آرمی چیف اس ملک کو کیسے چلا رہا ہے؟ ویڈیوز کے ساتھ، کہ بالکل آپ کی بھی ویڈیو ہے میرے پاس، اس کی بھی ویڈیو ہے میرے پاس، اس کی بھی ویڈیو ہے. تو یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے آپ کو؟ آئین اجازت دیتا ہے اس کو؟ اس طرف نہیں دھیان جاتا آپ کا، لیکن اس طرف دھیان جاتا ہے کہ جناب یہ بندہ چونکہ اعلانیہ گے ہے، یا اس کو کسی جگہ سپورٹ کرتے دیکھا گیا ہے، یا یہ اس کی بات کر رہا تھا، تو یہ عمران خان کے لیے فری عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد حسین ندیم ہے، ایک پاکستانی پروفیسر ہیں، اور اس سے پہلے اسلام آباد میں ایک IPRI کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہے جو پالیسی کے حوالے سے بات کرتا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ PTI کو بغیر معذرت خواہ رویہ اپنائے
اپنے آپ کو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ الائن کر لینا چاہیے، کیونکہ ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ بھی وہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کر اور میڈیا کو لے کر، جو پیڈ میڈیا ہے، جو ایجنڈے پہ میڈیا ہے، جو یہاں پہ پی ٹی آئی کا ہے، تو ان کو آپس میں الائن ہو جانا چاہیے، اور اسی چیز میں پاکستان اور اس کی جمہوریت کا فائدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب جو بائیڈن 2020 میں منتخب ہوا امریکہ کا صدر، کچھ کہتے ہیں کہ منتخب کروایا گیا، بہت تھن مارجن تھا جس کے بعد وہ منتخب ہوا تھا، پاکستان کے اندر جو اس وقت کی پی ڈی ایم تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان اس کے سرخیل تھے، انہوں نے اعلانیہ کہا تھا، اور یہ بیان آن ریکارڈ موجود ہے، آپ گوگل سے یوٹیوب سے چیک کر کے نکال لیں، کہ جو بائیڈن آ گیا ہے، امریکہ میں جمہوریت بحال ہو گئی ہے، ٹرمپ کو نکال دیا ہے، ہم امید کرتے ہیں پاکستان میں بھی جمہوریت بحال ہوگی۔ اچھا، اس وقت بالکل ٹھیک تھا کہ جو بائیڈن یہاں کی جمہوریت بحال کرائے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا تیسرے درجے کا ایک سرکاری افسر ہے، وہ سائفر بھیجتا ہے کہ جناب اس کو ہٹاؤ عمران خان کو، نہیں تو ہمارے تعلقات بڑے خراب ہو جائیں گے، ہم وہ سزا دیں گے پھر معاف نہیں کریں گے، اور اس کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور خواجہ آصف مشہور زمانہ سرکار سیالکوٹی بھانڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، سارا دن وزیر دفاع ہو کے لطیفے پوسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھانڈ والی حرکتیں ہوئی نا، وزیر دفاع 70 سال ان کی عمر ہے، اپنی عمر نہیں دیکھتے اور اپنے کام نہیں دیکھتے، انہوں نے جناب کیا دیا ہے، امریکہ ماما لگتا ہے ہمارے معاملات کا۔ اچھا، تو امریکہ 2020 میں ماما لگتا تھا آپ کا جناب والا، جب آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ہمیں وینٹیلیٹر لگائے ہوئے ہیں، امریکہ کے پاس ان کے جناب ساری تاریں ہیں، وہ چاہے تو اتار دے تو ہم کیا کر سکیں گے، ہمارے تو ساری مدد جو آتی ہے ورلڈ بینک سے، آئی ایم ایف سے، وہ امریکہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اور یہ اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا ہے۔ تو اب خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ماما لگتا ہے۔ اچھا جناب، اس وقت ماما نہیں لگتا تھا تو اب کیسے لگ گیا، یا اب نہیں لگتا تو تب ماما کیسے تھا؟ تو یہ کہانیاں جو ہے نا، یہ بیسیکلی اپنا اندر کا خوف ان کا نظر آ رہا ہے، کیونکہ صورتحال اس وقت بہت زیادہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اچھا، مرتضیٰ نے ایک اور ٹویٹ کر دی پاکستان کے حوالے سے، وکاس کی ٹویٹ کو کوٹ کرتے ہوئے، کہ کس طرح سے اٹیک کیا جا رہا ہے اسی ڈیرن کے اوپر، اور ایک اور ہیں ان کے ساتھ دوسرے میٹ گیٹس کے نام سے ہے، کوئی ان کے سابق سینیٹر ہیں غالباً، ان کے حوالے سے، تو اس کو مرتضیٰ نے کیا، تو ڈیرن نے اس کو بھی کوٹ ٹویٹ کیا ہے، اس کو ری ٹویٹ کر دیا۔ شہباز گل نے ٹویٹ کیا، اس کو بھی کر دیا، کیونکہ 18 گھنٹے پہلے خود یہی ڈیرن فری عمران خان کا ٹویٹ کر چکے ہیں، اور ڈیرن نے ایک انٹرویو دیا تھا 10 اگست 2023 کو، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ملا تھا، اور انٹرسیپٹ کی جو سٹوری تھی اس کے حوالے سے میری بات چیت ہوئی تھی، اس کے اوپر انہوں نے اپنا انٹرویو جو ہے اس کو فل انٹرویو کو دوبارہ جو ہے کوٹ کر کے اس پہ فری عمران خان لکھا ہے۔ اچھا، اس کے نیچے پھر ایک لمبی چوڑی کہانی چل پڑی، شہباز گل کے اور کچھ ٹویٹ ہیں، انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے یا ری ٹویٹ کیا ہوا ہے، ریان گریم کی جو ہیں ٹویٹس ان کو کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے نا جی، صحافی کہہ لیں، سابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل کہہ لیں۔ اس کے بعد رو کھنہ کا میں نے آپ کو بتا دیا، پھر اسٹیو ہینک، جان ہاپکنز، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی ہے، اس کے پروفیسر ہیں اپلائیڈ اکنامکس کے، وہ عمران خان کے بارے میں اکثر ٹویٹس کرتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا 3 گھنٹے پہلے، لکھا آئی سیکنڈ رچرڈ گرینل کی انہوں نے توثیق کی ہے، کہ میں، اور ساتھ لکھتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرا پرانا دوست عمران خان جو ہے، میں اس سے بہت جلد دوبارہ بات کروں گا، اس سے میری جو آخری بات ہے وہ اپریل 2023 میں زوم کے تھری ہوئی تھی، اور رچرڈ گرینل کی اسی ٹویٹ کو انہوں نے کوٹ کیا جس پر انہوں نے لکھا ہے کہ میں دوبارہ کہوں گا جیو نیوز فری عمران خان، جس میں جیو نیوز کے بارے میں لکھا ہے کہ جی یہ گے ہے۔ اچھا، جیو نے پہلے تو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، اس کے بعد ہیڈ لائن چینج کی، پھر پتہ نہیں کہاں سے دبکا آیا یا کسی نے بےزتی کی یا جو بھی کیا کہ جناب تمہیں امریکہ کے فنڈ کی پڑی ہوئی ہے، یو ایس ایڈ کی، جو یہاں ہم تمہیں اربوں روپے دیتے ہیں، پھر وہ بند کر دیں گے۔ غالباً یہی کہا ہوگا نا، دیکھیں میر شکیل الرحمان خود تسلیم کر چکے ہیں جناب والا کہ میرا تو یہ دھندا ہے، صحافت تو نہیں ہے نا، تو دھندا ان کا پیسہ کمانا ان کا مقصد ہے، تو وہ جہاں سے بھی ملے ان کو، وہ نون لیگ ان کو حکومتی فنڈ سے دیتی ہے اربوں روپے سالانہ، وہ سن 2000 سے لے کے، بلکہ اس سے بھی پیچھے نواز شریف کی جو گورنمنٹس رہی ہیں تب سے لے کے 2024 اگر آپ ریکارڈ نکلوائیں تو کوئی 8-10 ارب تو جیو نیوز ہی کھا گیا ہوگا صرف، اور جنگ گروپ کے اپنے پیسے ہوں گے، تو اس لیے پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا۔ اچھا، اس کے اوپر رچرڈ کے علاوہ ایک اور انٹرنیشنل شخصیت ہے امریکہ میں، ایبڈ اے ایوب، انہوں نے بھی جو ہے وہ تھینکس کہا ہے اس کو رچرڈ گرینل کو، جب انہوں نے دوبارہ کہا کہ عمران خان کو ریلیز کرو، اور ان کا اٹ از ایبسولوٹلی ٹائم ٹو فری عمران خان۔ اچھا، اس کے بعد فارمر کانگریس مین ہے میٹ گیٹس، اچھا یہ وہی میٹ گیٹس فارمر کانگریس مین، انہوں نے بھی فری عمران خان کہا۔ پھر ڈیرن ہیں، انہوں نے بھی ان کا بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر ڈیرن نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے 18 گھنٹے پہلے، اور کوٹ کر کے انہوں نے اپنے پرانے انٹرویو کو ایک اور چیز لکھی ہے کہ دا پیرللز بٹوین عمران خان اینڈ ٹرمپ آر کوائٹ اسٹرکنگ۔ اچھا، یہ بیسیکلی وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان اور ٹرمپ کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کامن ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا، اور یہ روایتی میڈیا جو پیسہ لے کے بولتا ہے، ایجنڈے پہ بولتا ہے، اس کے خلاف ہونا، پھر اینٹی کرپشن بیانیہ ان کا، اینٹی وار بیانیہ ان کا، پھر جو سرکاری ادارے جو ہیں جن کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، جو سوسائٹی کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے، یا میک امریکہ گریٹ اگین کا ان کا جو نعرہ ہے، تو عمران خان بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں ہم سوچیں گے، ہم اپنی آزاد خود مختار ریاستی جو پالیسیاں ہیں ہماری خارجہ پالیسی، ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، اس وجہ سے اس نے اس کو وہ کیا ہے۔ اچھا، اس سے پیچھے جناب 23 گھنٹے پہلے ایک ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں جان جیمز، اور یہ میرا خیال ہے ان کے ریپرزنٹیٹیو فار دا پیپل M110، اچھا مطلب یہ پتہ نہیں ہاؤس کامرس ان کا ہے، کوئی ممبر ہے اس کے،
تو یہ کوئی ٹرم مجھے نہیں سمجھ آئی، خیر امریکی ٹرم ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ any government that murders its own innocent citizen is illegitimate. وہی گورنمنٹ کوئی بھی جو اپنے معصوم شہریوں کو مارے وہ ایک ناجائز، اس کو ویسے illegitimate کا جو ایک عرف عام میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا وہ حرام اس کا لفظ ہوتا ہے، حرام، حلال اور حرام میں، تو اس کو ناجائز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ناجائز ہے. اور نومبر کے جو پاکستانی فورسز نے کلنگ کی ہے تو یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی بھی رجیم جو ہے وہ اپنے لوگوں کی آواز کو وائلنس کے ساتھ بند نہیں کر سکتا. میں پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور جسٹس اور فریڈم کا مطالبہ کرتا ہوں. اس کے نیچے انہوں نے دوسرا اپنا لیٹر ایک لگایا ہے کہ یہ وہ لیٹر ہے جو میں نے مل کے لکھا تھا امریکہ کے پریزیڈنٹ کے لیے، اور ایکشن کا کہا تھا ان کو کہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکے. اس کو بھی امریکہ کے بہت سارے جو ٹرمپ کے قریبی لوگ ہیں انہوں نے اس کو ری پوسٹ کیا ہے، اس کو کوٹ بھی کیا ہے. اچھا، اس کے بعد زلفی بخاری کے پوسٹ ہیں، کچھ ٹویٹس ہیں، ان کو ری پوسٹ کیا ہے رچرڈ گرینل نے، جس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے عمران خان کے حوالے سے، یا 26 نومبر کے حوالے سے بات کی ہے کہ تب کیا ہوا تھا. پھر ایک ایل مورگن نام کا کوئی اکاؤنٹ ہے امریکہ کا، اور وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا پاکستان میں رجیم چینج کے حوالے سے. رجیم چینج کے بعد جو کچھ ہوا، امریکہ کی ایک خاتون سفارت خار نالنڈ، غالباً وکٹوریا نالنڈ ہے میرا خیال ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کے حوالے سے. پھر اینٹنی بلنکن جو ہیں ان کے وزیر خارجہ جو بائیڈن کے، اس کے بارے میں جو کچھ لکھا، ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر لکھ کے جب وہ کی نا تو رچرڈ گرینل نے اس کو بھی ری ٹویٹ کیا. یعنی اس کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو جو اس لیول تک پاکستان کے حالات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں نا، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کسی دن ٹویٹ کر دے فری عمران خان، یا لمبا چوڑا پھرلا لکھ کے پکڑا دے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا، امریکی اسٹیبلشمنٹ نے کیا اس طرح، میرے پہ حملہ بھی ہوا، عمران خان پہ بھی حملہ ہوا. یہ اس کی ٹیم کے لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان میں عمران خان نے بہت سارے پیراللز ہیں، عمران خان پہ بھی حملہ ہوا، ٹرمپ پہ بھی حملہ ہوا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ہیں، یہ بھی بنے ہوئے ہیں. مطلب ان کے اوپر بھی جو مسئلے مسائل ہیں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کیسز سے، ٹرمپ پہ بھی وہی مسئلے مسائل ہیں. وہ امریکہ کی بات کرتا ہے، امریکہ گیٹ اگین، عمران خان پاکستان کی بات کرتا ہے، آزاد خود مختار پاکستان، اینٹی وار، اور پھر اس کے بعد اداروں کے اندر اصلاحات، اور یہ ساری چیزیں، یہ بہت ساری چیزیں سملر ہیں. اور جب پھر انہوں نے ٹویٹ کر دیا تو اس کے بعد کیا حالات ہوں گے. پھر میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت جو ہے وہ ذرا سے بھی چند دن میں ٹک پائے، کیونکہ خود خواجہ آصف کہہ چکے ہیں نا امریکہ نے وینٹیلیٹر لگایا ہوا ہے، تو وینٹیلیٹر کی میرا خیال تار کھینچنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جو فارم 47 پہ حکومت بنی ہوئی ہے نا، اور جیسے امریکی صحافی نے کوٹ کر کے لکھا ہے اسی رچرڈ گرینل کو کہ پاکستان کی جو پیپر پہ حکومت بنی ہوئی ہے نا، وہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہے کہ میں پرو اسرائیل ہوں. حالانکہ ریان گریم اس وقت شاید ان چند صحافیوں میں سے ہیں، گورے یا مسلم صحافی نہیں ہیں، جو دن رات غزہ کے اوپر سٹوریز کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو کئی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور ان کو اپنا ایک میڈیا چینل شروع کرنا پڑا ڈراپ سائٹ کے نام سے. پہلے انٹرسیپٹ تھا، وہ کمپرومائز ہوا تو اب ڈراپ سائٹ کے نام اس پہ وہ کام شروع کیا تھا انہوں نے. تو یہ پاکستانی گورنمنٹ اندازہ کریں یا نون لیگ اس طرح ان پہ اٹیک کر رہی ہے سب لوگوں پہ پاکستان میں ایک بینیا بنانے کے لیے کہ یہ جو پرو اسرائیل ہے. اور وہ اپنا طلعت حسین صاحب ماشاءاللہ بہت عظیم صحافی ہیں جو گندے گندے تھمبنیل بنا کے لگا کے عمران خان کے بارے میں ویڈیوز کرتے ہیں اپنے یوٹیوب کے اوپر، لوگوں کو جناب بھاشا دیتے ہیں اخلاقیات کا. انہوں نے پوری لسٹ بنا کے ایک شیئر کی ہوئی ہے جو کانگریس مین نے ایک قرارداد پاس کی تھی کانگریس کے اندر عمران خان کے حوالے سے یا پاکستانی حکومت کے حوالے سے کہ تحقیقات ہونی چاہیے 8 فروری کی. اس کے اوپر انہوں نے لکھا جی سیکورٹی ذرائع نے یہ پوری لسٹ بنا کے رکھی ہے کہ ان میں سے اتنے جو ہیں وہ پرو اسرائیل ہیں، اتنے اینٹی پاکستان ہیں، اتنے پرو امریکہ پرو انڈیا ہیں، اتنے اینٹی کشمیر ہیں، اس میں اتنے ایسے ہیں، اتنے گے ہیں، اتنے لیسبین ہیں، اتنے ہومو سیکچوئل ہیں. اندازہ کریں ان کی ترجیحات کا. اور یہ چیزیں امریکہ یورپ میں بہت سیریسلی جاتی ہیں، وہ اس طرح کے اٹیکس کو بالکل برداشت نہیں کرتے کیونکہ ان سوسائٹیز میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی شخص کا ذاتی معاملہ ہے تو اس معاملے کو آپ اس طرح اٹیک کر کے لے کے آئیں گے تو وہ بہت بری بات ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے. اور انسانی حقوق آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں پہ بہت سارے سوال اٹھا سکتے ہیں، اختلاف آپ کر سکتے ہیں، بہت سارے مسائل امریکہ میں، مطلب کہ جس طرح اسرائیل کا سپورٹ کی جا رہی ہے، وہاں کی کمیونٹی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے، وہاں کی حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں، کانگریس مین سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل اور اس کے مظالم کے اوپر نہیں بولتے، فلسطین کے خلاف الٹا بولتے ہیں، ٹرمپ بھی بولتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. اور اب حکومت صبح گئی یا شام گئی، اب یہ والی صورتحال ہے. اسلام آباد میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے، خاص طور پہ جیو نیوز کے خود کش حملے کے بعد تو میر شکیل کو میرا خیال ہے بہت سارے حکومت کے لوگ ہی گالیاں دے رہے ہوں گے. تو کہتے ہیں نا کہ دانا دشمن دانا نہیں بلکہ وہ میرے ذہن میں پوری کہاوت نہیں آ رہی کہ نادان دوست جو ہے اس سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. تو جیو نے جو حرکت کی ہے، گود میں بیٹھ کر خود کا دھماکہ کیا ہے کہ حکومت کی جو نیچے ٹانگیں ہیں چرپائیاں ساری ٹوٹ جائیں. تو یہ اس وقت حالات ہوئی پڑی ہے. اور اب جناب یو ایس ایڈ بھی گئی ان کی، اب آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور اس کے بعد امریکہ میں جس طرح وہ نیو یارک ٹائمز اور ان کو برداشت نہیں کرتے کہ جس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی، پینٹاگون کی مرضی کی خبریں لگاتے ہیں ٹرمپ کے خلاف جو کچھ انہوں نے کیا. اور پاکستان میں جیو یہی کر رہا ہے کیونکہ ایک صحافی نے ان کو لکھا نا کہ یہ پرو ملٹری اور فنڈڈ بائی ملٹری یہ جیو نیوز ہے.
اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو بہت ساری چیزیں جو نا اس کے بارے میں بھی سمجھ آئیں گی، اور ان کی تو بہت ساری ریسرچز ہوتی ہیں، ان کے خاص طور پہ جو مقامی امبیسڈرز ہوتے ہیں وہ تو ساری رپورٹیں ان تک بھجواتے ہیں۔ تو اب تک یہ صورتحال تھی، اور آگے مزید چیزیں بھی اس کے حوالے سے بہت ساری ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں آنے قریب ہونے والی ہیں، بہت بڑی خبریں آنے والی ہیں امریکہ سے۔ اور ٹھیک ہے، پاکستان کو اپنے معاملات خود دیکھنے چاہیے، لیکن تب نہیں دیکھے گئے تھے 2020 میں، ادھر سے ایک لیٹر آیا تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا تو ظاہر ہے پاکستان میں عمران خان ورسز نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، تو وہاں پہ ریپبلکنز ورسز ڈیموکریٹس ہیں، تو وہاں پہ جب حکومت بدلے گی نا، تو جہاں جو ان کے ساتھی یہاں پہ ہیں تو پھر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ جیسے ٹرمپ کا یہاں ساتھی عمران خان کہا جاتا تھا، تو ٹرمپ کے لیے بڑا برے برے الفاظ استعمال کیے مریم نواز نے، حسن اقبال اور سب نے، جیو شیو نے بھی، کہ وہاں ہم نے نکال دیا ہے، اس نے بھی حملہ کر دیا تھا، جیسے 9 مئی کو جوڑا جاتا تھا نا کہ ٹرمپ نے بھی اس پہ کیپٹل پہ حملہ کر دیا اور یہ وہ، تو پھر ظاہر ہے وہ بھی اپنے وہاں مقامی بھی چیزیں دیکھے گا تو باہر بھی دیکھے گا کہ کون کون جو بائیڈن کا ساتھی ہے اور کیا کچھ جو بائیڈن نے کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔